वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादिम अबुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हमारा और आपका साथ रहेगा जी 10 बजे तक। हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे और आप बरकत पाते हैं। हम सब खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। खुदा का शुक्र हो आपकी जिंदगी के लिए और इस खूबसूरत माध्यम के लिए जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए। बहनों भाइयों, खुदा का शुक्र हो कि वो हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम खुदा की तारीफ कर सकते हैं, उसकी हम कर सकते हैं, उसके कलाम को सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर ये सहूलत मैसर नहीं है, चर्चिज नहीं है, खुदा उनका पाक कलाम लोगों के पास नहीं है। वो जगह जहां पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। उन लोगों की जो जरूरत है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस सिलसिले को शुरू किया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, खुदा का पाक कलाम सुनते हैं, बाइबल टीवी को देखते हैं, तो खुदावन खुश होता है। कलाम में बताता है कि एक तौबा करने वाले की निस्बत आसमान पर जो है वहां पर खुशी मनाई जाती है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, जब लोग तक पहुंचता है, लोग बरकत पाते हैं, खुश होते हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, आपको खुश आमदीद कहता हूं। यू आर ऑल वेलकम टू दिस ब्रेकफास्ट शो। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना चैनल है, जिसे आप 24/7 आप देख सकते हैं। ये चैनल वेबसाइट पे मौजूद है www.bibletvglobal.com। फेसबुक पर आप लाइव ये शो देखते हैं सुबह सवेरे। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको आप देख पाते हैं जादू बॉक्स पर। IPTV जो कि ये एक जरिया है, इंटर प्रोटोकॉल टेलीविजन, जिसके जरिए आप तक खुदा का ये कलाम पहुंचता है। जादू बॉक्स के अलावा एप्पल टीवी पर आप इसको देख सकते हैं, Amazon फायर स्टिक पे आप इसको लॉग इन कर सकते हैं और आपका जो मोबाइल है, चाहे वो एंड्रॉयड है या एप्पल है, उस पर फ्री ऐप जो है वो आपके लिए मौजूद है। तो ये वो तमाम जराए हैं जिनसे आप बाइबल टीवी ग्लोबल को देख सकते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदा उनके जोर झुकते हैं, खुदा उनसे दुआ मांगते हैं। आइए हम दुआ मांगे। खुदा उन मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। प्यार खुदावन, तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, हमें खुदावन जिंदगी की सांसें अता की। तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यार खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और प्यार खुदावन सारी मिनिस्ट्री के लिए, तेरे काम के लिए, उन तमाम वसाइल के लिए जो तूने मुहैया किए। प्यार खुदावन, जिंदगी और जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि खुदावन इस बात का हिस्सा है। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, इस प्रोग्राम को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक पाया तक पहुंचाना, तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए एक खूबसूरत रीडिंग से इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और खुदा की सताइश करते हैं, खुदा की हम करते हैं। ज़बूर बहुत खूबसूरत है, ज़बूर 150 जिसे तिलावत किया है मेरी प्यारी बहन एवेंजलिस्ट नसीम अख्तर ने। आइए इस ज़बूर को सुनते हैं। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 150। खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दिस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, तफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों
اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو، آمین۔ When this earth will melt and the sun will refuse to glow, جب یہ دنیا پگھل جائے گی، یہ زمین و آسمان نہیں رہیں گے، ایک نیا زمین ہوگا، نیا آسمان ہوگا، خدا ان کے فضل سے، خدا ان کی مہربانی سے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہم خدا ان کے ساتھ ہوں گے۔ دیٹس اے گریس آف گاڈ۔ خدا اپنے فضل سے ہمیں سنبھالتا ہے اور ہم خدا ان کے اس نئے شہر میں، نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ دنیا کی یہ تمام چیزیں مٹنے والی ہیں، وہ جو ابدی چیزیں ہیں ہمارا دھیان ان کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اسی مضمون کو جو کہ ہم نے شروع کیا، مادہ پرستی، مٹیریلزم، اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور آج اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ فریکچرڈ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ اٹس اے فریکچرڈ ورلڈ، فرسٹریٹڈ ورلڈ۔ اور کل ہم نے اس بارے میں سیکھا کہ جو ہماری پریورٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس مادہ پرست دنیا میں رہتے ہوئے ہماری جو پریورٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، ہمارے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو کل ہم نے اس بارے میں سیکھا کہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند ہمیں صبر اور اطمینان دے، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے اندر جو لالچ ہے، طمع ہے، وہ نہ ہو، بلکہ ہم خدا پر بھروسہ اور یقین رکھیں۔ آج جو دوسری جو پرائورٹی ہے آپ اس کے بارے میں ہم سب مل کر سیکھیں گے، وہ ہے ایمان، فیتھ، بھروسہ۔ آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ ہمیں کس قدر اس ایمان کی ضرورت ہے۔ تو آئیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 17 سے 22 آیات تک خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ مارک چیپٹر 17 to 22۔ مارک چیپٹر 10 17 to 22۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیے۔ جو لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس سے کہا، استاد میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی، اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے بولے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ اے پیارے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقل محدود ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، پر تو کامل ہے۔ پیارے خداوند، تو لامحدود ہے۔ خداوند، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تمہیں اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور ابلیس کلام کا یہ بیج کبھی بھی چگنے نہ پائے،
یہ کلام جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا آپ مادہ پرست ہیں، کیا آپ دنیا کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، تو اگر سنسیئرلی آپ اس کا آنسر دیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم واقعی سنسیئر ہوں اور دیانتداری سے جواب دیں تو ہم سب کے اندر یہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، اینڈ دس از ویری نیچرل، اس میں آپ گلٹی فیل نہ کریں، کیونکہ دنیا خدا نے بڑی خوبصورت بنائی۔ جب خدا نے دنیا کو بنایا تو اس نے کہا اچھا ہے، لیکن جب اس نے انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے۔ دنیا خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا شکار ہے مادہ پرستی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک کمزوری نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک جال ہے جو شیطان نے بچھایا ہے، اور وہ ہمارے دھیان اور ہمارا خیال جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا محرکات ہیں اور کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ روز بروز مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی چیزوں میں دھنستے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم کویسچن ہے، اور یہ باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں یہ بہت ہی ضروری ہیں، بہت اہمیت کی عمل ہے، تو آپ ان کو ضرور اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ دو جو خاص جو بنیادی جو اصول اور جو پریورٹیز یا ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ایک تو آپ کو صبر درکار ہے، اور دوسرا ہے ایمان۔ ہماری زندگی میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم اپنے سوشل جو سٹیٹس ہے، جو معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہمارا سٹیٹس ہے، اس کے بارے میں ہم بہت کنسرن ہوتے ہیں۔ کیسی گاڑی رکھی جائے، کیسا گھر ہو، لباس کیسا ہونا چاہیے، موبائل کیسا ہونا چاہیے، برانڈڈ کلوتھ جو ہیں وہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ We are comparing ourselves with the other people۔ دوسرے کیا پہن رہے ہیں، دوسرے کیا خرید رہے ہیں، اور کیسے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کلون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تمام مرحلے میں، اس تمام پروسیس میں ہم اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اپنی جو شناخت ہے، اس کو کھو دیتے ہیں۔ We are trying to define other peoples. We are trying to promote and define the others people products۔ ان کو ہم لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ always we are having conflict۔ ایک جو ہمارے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہمارے ارد گرد جو جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، خاندانی جھگڑے اور ذہنی بیماریاں، فیملی کانفلکٹ۔ اور اس بات کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ when you are not satisfied and you are comparing yourself with the other people۔ یہ ہم ایک سینیریو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک خالی پن جو ہے وہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ there is a vacuum، there is an emptiness in this world۔ اب میرا دوسرا جو سوال ہے، پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پہ قناعت نہیں کرتے، اور ہم دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مادہ پرست دنیا میں
ہم کیسے اس سوچ پر قابو پا سکتے ہیں اور کیسے اس مائنڈ سیٹ سے ہم باہر آ سکتے ہیں. یقیناً ڈائگنوز کر لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے جی ہاں جی آپ کو یہ پرابلم ہے, تو اس کو ٹریٹ کرنا, اس بیماری کا علاج کرنا جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خود پتا ہوتا ہے کہ جی اچھا جی مجھے کیا پرابلم ہے, ان کو اپنی بیماری کے بارے میں پتا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتے, وہ اس کا علاج نہیں کر پاتے. نعمان جو کوڑی تھا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو معلوم تھا کہ اس کو کوڑ ہے اور وہ اس کوڑ کو چھپاتا تھا, لیکن وہاں پر ایک چھوٹی بچی تھی جس نے اس کو یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ایک نبی ہے, علیشا اس کا نام ہے, اگر آپ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کا کوڑ جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. اور نعمان اس کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تو نعمان کو کہتا ہے کہ تو جا کر تو یردن میں 7 بار غسل لگا, تیرا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, تجھے شفا مل جائے گی. So that's a rectification. People, those who are living in that sort of the mindset, those who are living in sin, they know that. اب نعمان کو پتا تھا, لیکن وہ اس کو دور نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ اس علیشا کے پاس نہیں گیا اور اس نے اس کا علاج نہیں کیا. اس کو کہا جا کر پانی میں غوطے لگا, اور اس نے 7 بار پانی میں غوطے لگائے, اور جب وہ پانی میں سے باہر نکلا تو اس کا جسم جو ہے وہ بچے کی مانند ہو گیا. That was the practice of faith. تو ہم نے اپنے ایمان کو کس طریقے سے پریکٹس کرنا ہے. اب یہ شخص جو جس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا خدا کے پاک کلام میں, مقدس مرکز کے انجیلی بیان میں اس کے 10 باب میں, اب دیر از ایکسائٹمنٹ. آپ دیکھیں کہ جو بھی شخص پرابلم میں ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے, اور یہ شخص جو ہے لکھا ہے کہ جب وہ باہر نکل کر جا رہا تھا, یسوع جب جا رہے تھے یہاں پر, تو وہ لکھا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا. اب ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ لیں, اس کے اندر تو جسس تھا, اس کو آپ دیکھیں کہ وہ دوڑتا ہوا آیا یسوع کے پاس, اور یہ بھی دیکھیں کہ اس نے آنکھ اس کے آگے گھٹنے ٹیکے. اب ایز اے جوش پرسن it was not easy or it was not acceptable for anyone to bow in front of someone. وہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے تھے. So he was understanding where he is standing. اس کو پتا وہ کہاں کھڑا ہے اور who is in front of him, کون اس کے سامنے. اور اس نے کہا آئے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. His understanding of Christ was very limited. اس کا تصور مسیح جو تھا وہ بڑا ہی دھندلا اور بہت چھوٹا تھا, کینوس بڑا چھوٹا تھا. وہ اس کو ایک نیک استاد کہتا ہے. اب خداوند سے وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بنوں, how I can receive everlasting life. یسوع سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے, کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا. تو سب سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اس کا تصور مسیح جو تھا وہ درست کیا, اور خدا نے کہا کہ اگر تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو نیک تو ایک ہی ہے, اور وہ خدا ہے اور وہ میں ہوں. خدا نے انکار نہیں کیا, خدا سے منع نہیں کیا کہ تو مجھے سجدہ کیوں کرتا ہے. تو ایمان جو ہے بڑا ضروری ہے, اس کو درست کرنا بڑا ضروری ہے, اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا بڑا ضروری ہے. While we are living in this materialistic world, we need to correct our direction. We need to think about our understanding. ہمیں خداوند کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے, خداوند کے بارے میں درست طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس نے کہا کہ تو حکم کو تو جانتا ہے, خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, فریب دے کر نقصان نہ کر, اپنے باپ کی ماں کی عزت کر. اس نے اسے کہا آئے استاد میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے. اگین وہ یہی بات کر رہا ہے استاد نبی, وہ کہتا ہے میں نے بچپن سے اس پر عمل کیا ہے. اور یسوع کو لکھا ہے کہ اس پر پیار آیا. اس کمپیشنیٹ, وہ طرز اور پیار سے بھرا ہوا ہے. اس کو پتا چل گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کی جو سوچ ہے بڑی محدود ہے, اور خداوند نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. خداوند کو اس پر ترس آیا اور اس نے سے کہا ایک بات تجھ میں کمی ہے, جہاں جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی, وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. یہ بات ہے پرائورٹیز کی کہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے. اب وہ ہمیشہ کی زندگی کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا. خداوند کے پاس اس لیے وہ آیا تھا
जब आप खुदावंद के पास आते हैं, फॉलो द रूल्स बिफोर यू स्टार्ट फॉलोइंग क्राइस्ट। खुदावंद ने कहा जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। If you are double-minded, if you are thinking about worldly things and you wanted to walk with him, you want to follow Christ, it is very essential. ये बहुत जरूरी है। If you are after the peace of mind, क्या आप जो आपका पब्लिक जो रिलेशनशिप है, दुनिया के साथ जो आपका रिश्ता है, वर्ल्डली जो आपकी अटैचमेंट है, वो ज्यादा जरूरी है, या आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं? ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक नफ्सियाती मर्ज में इसको कहता हूं, और वो ये है कि लोग कहते हैं। अब यही इसकी प्रॉब्लम थी, वो लोगों के बारे में सोच रहा था, वो इस बारे में सोच रहा था कि अच्छा अगर मैं अपना सारा माल इस बार बेच दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, तो लोग कहेंगे ये तो बेवकूफ है, इसको तो अकल ही नहीं है। एक ऐसी चीज जो नजर नहीं आ रही। इब्तिदाई कलीसिया में ये बहुत बड़ा मसला था। When the Christian in the first century, they were talking about the everlasting life, they were talking about the Holy Spirit, they were talking about all these heavenly things. लोग कहते हैं यार ये कैसी बातें करते रहते हैं, ये इनके ज़हन ठीक नहीं है, ये देखें ये आसमानी चीजों की बातें करते हैं, वो चीजें जो नजर नहीं आती, जो आपने कभी देखी नहीं है, और जो कुछ ये प्रैक्टिस करते हैं चर्च के अंदर, ये मैं पीते हैं, ये रोटी खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं और कहते हैं जी ये खुदावंद का बदन है, ये उसका लहू है। फॉर देम दैट वाज अ फुलिशनेस। उनके लिए सब बेवकूफी की बातें थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात करते थे कि आप अगर मेरे शागिर्द बनना चाहते हो, अपनी खुदी से इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो, तो लोग ये कहते हैं कि ये कैसी बातें हैं, हम इस बात को नहीं समझ सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात से वाकिफ थे। आपकी जो सोच है वो कैसी है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो खुशी है, उसका दारोमदार इस बात पर नहीं है कि आपके पास कितना मालो दौलत है। उसका दारोमदार किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। खुदावंद ने लूका के इंजील बयान में कहा, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। योर एक्शन, योर गोल्स, योर पर्पसेस, योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। आपका मकसद क्या है कि आप उसको जानते हैं? आपका पर्पस क्या है जिंदगी में? आपके गोल्स क्या है? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? डू यू नो दैट? क्या आपको इस बारे में मालूम है? मैंने पिछले दिनों एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, एक टीचिंग आपके साथ शेयर की थी अबाउट द गोल्स। हमारे जो मकासद हैं, कुछ हैं जिनको हम पर्सनल गोल्स कहते हैं, कुछ है कलेक्टिव गोल्स हैं, इज्तिमाई जिनको हम कह सकते हैं। जो आपके इनफरादी जो मकासद हैं वो क्या है, आप अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए क्या करना चाहते हैं। और फिर एक मुआशरे में रहते हो, नोबडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इस माहौल में, इस दुनिया में, इस मुआशरे में रहते हुए एज ए चर्च, एज ए सोसाइटी, पर्सन इन द सोसाइटी, आपको अपने मकासद के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके मकासद क्या है। एंड विदाउट फेथ we need to fix that problem. Without faith you cannot explore these goals. जब तक आपका ईमान नहीं है खुदावंद पर, जब तक आप खुदावंद पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रखते, उस वक्त तक आप अपने मकासद को नहीं जान सकते। और attitude towards our goal, setting your focus more to helping others. Again, I'm repeating that.
آپ کا جو رویہ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے منزل کے بارے میں جس کو آپ تعین کرتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. Are you adding value in the life of the other people? سکسیس کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے، غور سے سنیے اس بات کو. شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے، میں نے ایک اچھا گھر لے لیا ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، and I'm successful person. No, you are not. Successful person وہ ہے who's adding value into the life of the other people. جو دوسروں کی زندگی میں بہتر کر رہا ہے، دوسروں کو کامیاب کر رہا ہے، وہ سکسیسفل ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے جو کام ہیں ان کا دوسروں کی زندگی پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس بات کو مت سوچیں کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اس بات پر زیادہ دھیان دیں، کنسنٹریٹ کریں، خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. کیا آپ کے ایکشن خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے کاموں سے خدا خوش ہو رہا ہے؟ Are you adding value into the life of the other people? بڑی خوبصورت خداوند نے باتیں کہیں کہ جب عدالت ہوگی تو سب لوگ خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے. خداوند یہ کہیں گے کہ جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، جب میں قید میں تھا تم میرے پاس نہ آئے، جب میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی. آئی مالونو، میرے سامنے سے دور ہو جائے، میں تمہیں نہیں جانتا. تو وہ لوگ کہیں گے کہ خداوند کب تو ہمارے پاس آیا، کب ہم نے تیری خدمت نہ کی، کب ہم نے تجھے کھانا نہ کھلایا، کب ہم نے تیری تیمارداری نہ کی. خداوند کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. What is your services? What is your attitude towards the other people? آپ دوسروں کے لیے کیا کریں؟ جہاں تک دنیا کی چیزوں کی بات ہے، جہاں تک ورلڈلی تھنگس کی بات ہے، ایک حقیقت ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. یقیناً مسیحوں کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو گھر کی بھی ضرورت ہے، ان کو گاڑی کی بھی ضرورت ہے، ان کو اچھے لباس کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ خدا نے یہ سب کچھ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. اور ہم خدا ان کے پاک کلام میں، انجیل مقدس میں، متی کے انجیل 6 باب میں ہم اس بات کو دیکھ، خدا کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. گاڈ نوز، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. یہ مت سوچیں کہ خدا کو نہیں معلوم. گاڈ از ناٹ اگنورینٹ. گاڈ نوز ایوری تھنگ اباؤٹ یور نیڈ. خدا مہیا کرتا ہے. ہی از اوور پرووائڈر، ہی از اوور سسٹینر. مگر جب آپ ان چیزوں کے قیدی ہو جاتے ہو، جب آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہو، خدا کے پاک کلام میں، سیسا کی کتاب میں، اس کے 6 باب، اس کی 5 آیت میں خدا کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی طاقت سے محبت رکھ. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند سے محبت کریں، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت کریں. لیکن جب ہم خدا کی نسبت دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے. مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب اور اس کی 23 آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا
مشکل ہے. خدا نے یہ نہیں کہا ناممکن ہے, مشکل ہے. کیوں؟ ڈیو ٹو دیئر مائنڈ سیٹ. آگے چل کر خدا بتاتا ہے. شاگرد کی باتوں سے حیران ہوئے. یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا, بچوں جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے. اگین he is not condemning the wealth, he is condemning the attitude of the people towards the wealth. مشکل اور ناممکن میں بڑا فرق ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ دولت مند جو ہے وہ ان کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن نہیں, مشکل ہے. خدا کو پتا ہے کہ وہ جو ان چیزوں کے قیدی بن جاتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں, خدا سے محبت نہیں رکھتے. خدا کہتا ہے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت کریں. عزیزو, خداوند یسوع کی محبت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی. اگر ہم یسوع سے زیادہ کسی اور مادی چیز کو پیار کرتے ہیں تو خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ خدا نے ہم سے محبت کی ہے, اس سے محبت میں پہل کی ہے. دیکھو خدا نے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. جب ہم خدا کو ڈسپلیز کرتے ہیں, جب ہم اس کو ناخوش کرتے ہیں, خدا ان کا دل معلول ہوتا ہے. نوح کے زمانہ میں لوگ کھاتے پیتے تھے, گھر بناتے تھے, جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا. دنیا میں بدی گناہ جو ہے وہ عروج پر تھا, اور لکھا ہے کہ خدا ان کا دل جو ہے وہ معلول ہوا. اس نے کہا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا ہے. اگر یہ تمام مادی چیزیں, دنیاوی چیزیں ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ ہیں, ہرڈلز ہیں, ایک وال کی طرح, ایک دیوار کی طرح, تو پھر ہمیں بڑا دھیان کے ساتھ ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. چیک یور فیتھ, اپنے ایمان کو رکھیں. If our material possessions are in the way of us loving God with all our hearts and reflecting Him to others, then we should put away our possessions or whatever else is causing our journey hurdles with Christ. یہ ایک adultery ہے. Avoid the trap of materialism. ایک ٹریپ ہے, ایک جال بچھایا ابلیس نے. خداوند کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمایا گیا, ابلیس خداوند کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور وہاں پر اس کو کھڑے کر کے اس نے کہا کہ اگر تم نے جھک کر سجدہ کرے تو یہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر ہم دنیا کو حاصل کر لیں گے تو ہم خوش ہوں گے. دھیان رکھیں, جانیے کہ آپ ان دنیاوی چیزوں سے خوشی حاصل نہیں کر سکتے. This is temporary. اپنے دل کی حفاظت کریں. خدا ہم کا پاک کلام کہتا ہے اپنے دل کی حفاظت کریں. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے. خدا ہم کے پاک کلام کو دیکھیے. خدا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جب ان باتوں کو نہیں سمجھتے, نہیں جانتے, تو خداوند کا پاک کلام ہمیں اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. بھائی اس کی کتاب اس کا 5 باب اور 10 آیت. زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا. آپ اس سے سیر نہیں ہو سکتے, آپ اس سے آسودہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک وہم ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے, بتلان ہے. وائس کہتا ہے دنیا کا عقلمند ترین شخص, یہ جو ارتھلی ٹریجر ہے جس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا متی کے انجیل بیان کے 6 باب میں 19 آیت میں, کہ یہ جو دنیا کے خزانے ہیں یہ ان میں حقیقت نہیں ہے. یہ ایک سیراب ہے, ٹریپ ہے.
ہم بات کر رہے تھے خوشی کی، سکسیس کی، and we are all after that. ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں and there is no harm in that. اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. there is no such radical satisfaction. کوئی ایسی کوئی منتر نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے آپ سوچیں oh I'm very satisfied. No، ایسی نہیں ہے. سکسیس، کامیابی، خوشی جو ہے وہ یہ ہے ہمیں خداوند کے ساتھ روزانہ چلنا ہے. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، کیا آپ ان کے لیے خوشی کا سبب ہیں؟ کیا آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر میں یہ بات شکرگزاری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب یہ آپ جو کر رہے ہیں اٹس ویری ٹائرنگ، ویری ڈیفیکلٹ، اینڈ نو ڈاؤٹ ان دیٹ. فزیکلی، مینٹلی آئی ایم سفرنگ. آپ جب اپنا وقت دیتے ہیں when you are adding value into the life of other people, it's not easy. جب اپنا وقت جو ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں، when you are sharing your resources for the sake of success of the other people. لیکن جو بات میں نے کہی، جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خدا کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں، اس سے برکت پا رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. Real success means you are successful in a way that makes other people successful. حقیقی جو کامیابی یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو کامیاب کریں، جب آپ دوسروں کو خوشی دے رہے ہیں. In the worldly thing, people, they don't want to share their resources with other people. They're very possessive. میں نے obsession کا لفظ استعمال کیا تھا، قید ہونے کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ خود اس کی قید میں ہے. Jesus gave us a wonderful example. خداوند کے جو خوبصورت الفاظ ہیں، یہ ہمارے جو سیمنری کا جو موٹو تھا وہ تھا، میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. خداوند نے عملی طور پر ہمیں اس بارے میں سکھایا. اس نے اپنی کمر کے پٹکا باندھا، پانی لیا باؤل میں اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. یوحنا کہتا ہے کہ میں گھٹتا جاؤں اور تو بڑھتا جائے. دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا، دوسروں کو سیٹسفائی کرنا. ڈونٹ آلویز سیک یور سیٹسفیکشن. اگر آپ اس دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں اگر آپ خوشی ڈھونڈتے ہیں، ایمان، دیکھیں ایمان یہی ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت، وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، بٹ یو آر ایڈنگ ویلیو انٹو دی لائف آف دی ادر پیپل. آپ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ بڑھیں، آپ گھٹتے جائیں. دوسروں کو ایلیویٹ کرنا، ان کو ترقی کی طرف لے کے جانا، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کی کلیسیا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. when you are helping other people، دیکھیں moral success جو ہے that is very important. آپ جو ٹائم جو ہے وہ میرے پاس ابھی ہے ٹائم، میں تھوڑا سا اور اس کو آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. دیکھیں مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. if you want to become successful، اگر آپ دوسروں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایک ہوتے لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پاتے. ایک جو ہماری جو باہر کی دنیا ہے نا، آؤٹ ورلڈ جو ایک آپ کو دنیا جو نظر آ رہی ہے، اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ دنیا کو فکس کرنا شروع کر دیں گے نا، یار یہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، you can't be successful. آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. Because there is a sin in this world. Don't try to be God. آپ خدا نہیں بنے. مینج، جب تک آپ اپنے آپ کو مینج نہیں کریں گے، پہلے اپنے آپ کو تو مینج کریں، پھر دنیا کو مینج کر لیجیے گا. اپنا محاسبہ تو کریں، اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. باہر کی دنیا کو
آپ اس وقت ٹھیک کر سکیں جبکہ آپ کے اپنے اندر کی دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. ہم دوسروں کی عدالت کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کر, اس کو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس سے زیادہ غلط کام ہم خود کرتے ہیں. تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, especially in this materialistic world where there's always temptation, there is always trials in our lives, عزیزو آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. جو ایسی سوچ ہوتی ہے نا, جب آپ دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اٹ کریٹ فرسٹریشن, یہ آپ کے لیے ایک مشکل پیدا کر دیتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اور آپ سکسیسفل ہوں, اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کریں. میں آج ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آر یو گڈ مینیجر اور ناٹ؟ کیا آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ہولی اسپرٹ, خدا ان کے پاک روح کی مدد سے؟ جو باہر کی دنیا کی جو پرابلم ہے نا, لیٹ ہم سالو, خدا ان کو اس کو حل کرنے دے. آپ دوسروں کو جج نہ کریں, عدالت نہ کریں, پیار کریں. آج اگر آپ دیکھیں مٹیریلسٹک ورلڈ, اگر آپ جائیں باہر نکلیں مارکیٹ میں دیکھیں, مور دین 99% پیپل دے آر سفرنگ, دے آر گلومی, اداس چہرے, لٹکے ہوئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جن میں خوشی نہیں ہے. particularly our youth, they are involved in drug, other bad things, کیسے روپیہ پیسہ اکٹھا کیا جائے, because they are comparing themselves with the world. اس نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے, اس نے ڈیزائنر ٹرینر پہنے ہوئے ہیں, اس کے پاس فلاں گاڑی ہے, میرے پاس یہ گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس یہ گھر ہے, میرے پاس ایسا گھر نہیں ہے. There is no satisfaction in this worldly things. اس دنیا کی چیزوں میں کبھی بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. اگر آپ سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ رہنا چاہتے ہیں, میں دوبارہ اس بات کو رپیٹ کروں گا, دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں, دوسروں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ یونیک ہیں, آپ منفرد ہیں, آپ کے گفٹ جو ہیں وہ یونیک ہیں. آپ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو دوسروں سے مختلف پیدا کیا ہے. آپ کے گفٹ, آپ کے ٹیلنٹ وہ دوسروں سے مختلف ہے, کیونکہ آپ کا ڈی این اے مختلف ہے. ہر شخص اس دنیا میں اس کا ڈی این اے مختلف ہے. ٹرائی ٹو ایکسپلور یور پرپز ان یور لائف. اپنے مقصد کو پرکھیں, جانیں اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کریں. دوسروں کو کنڈیم کرنے کے بجائے, دوسروں کی طرف انگلی کرنے کے بجائے, دوسروں کو آپ نیچا دکھانے کے بجائے. میں نے ایک پرنسپل آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میں نے زندگی میں اس کو اپنایا ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی لائن کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کی جو پروگرس ہوتی ہے, ان کی جو کامیابی ہوتی ہے, اس میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ شخص کامیاب ہو اور اپنی لائن ادھری رہ جاتی ہے. اگر آپ زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنی لائن پر دھیان دیں, اپنا جو ٹریک ہے اس پہ دھیان دیں, اپنی لائن کو لمبا کریں, دوسروں کی لائن کو چھوڑ دیں. وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا ہے, ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. ان کی لائن خود بہت چھوٹی ہو جائے گی. جب آپ اپنی لائن کو لمبا کرنے کے چکر میں لیں گے نا, ان کی لائن خود بہت چھوٹی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہیں گے, دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہیں گے, دوسروں کی ترقی میں خوش نہیں ہوں گے, آپ خود بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. ٹرائی ٹو ہیلپ ادر, ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو انٹو دی لائف آف دی ادر پیپل. میں نے ایک زندگی میں بات کو سیکھا ہے اور میں اپنے تجربات جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ کر خوش ہوتا ہوں, اور وہ یہ ہے عزیزو, جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ اس کا کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ در حقیقت اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں.
خداوند کا پاک کلام میں بتاتا ہے کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے اور بہت دن گزر کے تو اسے پھر پائے گا۔ جب آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، جب اپنے ریسورسز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی اس اصول کو اپنا کر کسی کی مدد کی ہے تو کسی نہ کسی موڑ پر مجھے اس شخص نے ضرور فائدہ دیا ہے، مجھے اس نے ضرور برکت دی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جب آپ دوسروں کے لیے بہتر سوچتے ہیں، خداوند آپ کے لیے بہتر کرتا ہے۔ اور جس شخص کے لیے بھی آپ بہتر سوچتے ہیں، اگر کبھی وہ آپ کے لیے برا سوچتا بھی ہے تو پھر وہ گلٹی کانشیس میں رہتا ہے کہ یار اس شخص نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ کبھی بھی دوسروں کو انڈر مائنڈ نہ کریں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ان کو نیگلیکٹ نہ کریں۔ جو کوئی جس حال میں بھی ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور خداوند آپ کی مدد کرے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ایمان یہ ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس دنیا کی چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں یہ چند روزہ ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ابدی ہیں۔ وہ ٹریجر، وہ خزانہ جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ برکت جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ چیزیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ مٹنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں مٹنے والی ہیں، یہ آسمان اور زمین حرارت سے پگھل جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج میں یہ سوال آخر میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ریالٹی ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ موت امیر کو اس کے لاکھوں میں اور غریب کو اس کے چتھڑوں میں لے جاتی ہے۔ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہم بہت دفعہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہتے ہیں اس نے مر جانا ہے، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اس کو یہ ہو گیا۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ ہم سب فانی ہیں، 70 ورے بھی، 80 ورے بھی، آخر میں پھر بھی فنا۔ انسان کی عمر بہت زیادہ ہو تو 100 سال، اس سے زیادہ۔ انسان جو ہے وہ فانی ہے، بلبلے کی مانند ہے، گھاس کی مانند ہے، ساری شان و شوکت اس کی گھاس کی مانند ہے۔ گھاس مرجھا جاتی ہے لیکن خدا ان کا کلام ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کیا لے کر جائیں گے اور کیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیٹس اے کوسچن۔ کیا لے کر جا رہے ہیں اور کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ Are you leaving a wonderful legacy behind you? Are you taking your faith with you? کیا آپ لے کر جا رہے ہیں اور کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سوچئے، غور کیجئے۔ خدا ان آپ کو برکت دے۔ کل پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے پادری نوبل سیموئل کو اجازت دیجیے۔ خدا ان آپ کو برکت دے، خدا ان آپ کو سنبھالے، خدا ان آپ کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو جو تمام طرح کی نعمتوں اور برکتوں کا سچشمہ ہے، ہر اچھی نعمت اور برکت تیرے پاس ہے۔ اے پیارے خداوند، دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی لالچ سے، طمع سے بچا کے محفوظ رکھ۔ ہماری نگاہ فانی چیزوں پر نہ ہو بلکہ غیر فانی چیزوں پر۔ خداوند وہ تمام چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، تو نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ اے پیارے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ اے پیارے خداوند، ہمیں ہر طرح کی دنیا کی سوچ سے، خداوند ان تمام باتوں سے جو ہمیں بہا کر تجھ سے دور لے جاتی ہیں، ان سے بچا کے محفوظ رکھ۔ اپنے لوگوں کو برکت دینا، سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم پر دے، جس اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تو